सब्सक्राइब करें। बलूचिस्तान में इमदादी खिदमात पर मामूर एक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया, जिसमें कोर कमांडर कोयटा समेत 6 फ़ौजी अफसरान शहीद हो गए। अल्लाह ताला इन फ़ौजी अफसरान की शहादत को कबूल करे। देखो, पूरी कौम को इस वक्त इन शुहदा को अप्रिशिएट करना चाहिए। सैलाब ज़दगान की मदद करना असल में तो सिविलियन का काम है। हमारी आर्मी में दर्जनों खामियाँ होंगी, लेकिन जब भी मुल्क पर कोई ऐसी इज्तिमाई मुसीबत आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के जवान बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं। ज़लज़ला में देख लें, मैं एक दफ़ा कराची से लाहौर बायर जा रहा था, एक आर्मी में कोई मेजर बैठे हुए थे पीछे, वो मुझे देख के आगे आ गए गपशप लगाने के लिए। रिक्वेस्ट की, जो मेरे साथ बंदा बैठा था कि आप वहाँ बैठ जाएं, तो बैठ गए। तो मैंने फिर पूछा, आप यहाँ कराची में क्यों आए? उन्होंने कहा, हम ये जो इतनी बड़ी वो जो झील है ना, वहाँ से कराची के लिए पानी की नहर निकाल रहे हैं। वो मेजर थे आर्मी में। तो मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, अंदरून सिंध ड्यूटी थी। ये जो कौन सी झील है यार, ये जो अंदरून सिंध है ना, तो कराची में पानी की किल्लत है, तो हम लोग वहाँ से नहर कहाँ तक ला रहे हैं, पानी की लाइन ला रहे हैं कराची तक। तो मैंने कहा, ये आपका काम तो नहीं है, तो सिविलियन का काम है ना, ये आपका काम तो नहीं है, आप कंटेनर में। और मैंने कहा, ये बाय एयर आर्मी ने आपको टिकट दिया आने जाने का? कह रहा नहीं, मैं अपने खर्चे पे हूँ, बाय एयर आर्मी की तरफ से टिकट नहीं मिलता हमें, उनके बकौल मैं अपने खर्चे पे आ रहा जा रहा हूँ। जहाज़ में मैं अपने, बाकी आर्मी तो लाने जाने के, लेकिन जहाज़ का नहीं टिकट दिया वो उसने। कह रहे मैं 1 हफ्ते से कंटेनर में था मैं। तो मैंने कहा, ये तो सिविल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सिविल गवर्नमेंट के अगर हवाले कर दिया जाए ना मुल्क, तो बेड़ा कराची के लोग प्यासे मरना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे मौके पे आर्मी एक्शन लेती है कि भाई ये काम खुद कर लो। मैं फिर बता दूं, लोग जब मैं इस तरह का बयान करता हूं, लोग कहते हैं आर्मी के सारे गुनाह इसने माफ़ करवा दिए, ये कर दिया। उनमें दर्जनों खामियां भी हैं, लेकिन आप खामियां सुनते हैं तो खूबियां सुनने का भी तो तहम्मुल होना चाहिए ना। दोनों चीज़ें सुना करें। एक ठरक नहीं होनी चाहिए कि इंसान को किसी से ऐसा बुग़्ज़ हो जाए कि एक तरफा बस वो बातें सुने। तो ये बहुत अच्छा, ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लेफ्टिनेंट जनरल गया हुआ है यार, कोई बहरहाल बात होती है। और फिर मदद के दौरान हेलीकॉप्टर गिर के वो शहीद भी हो गए। तो ये तो बेहतरीन शहादत है कि आप अल्लाह के रास्ते में निकले हो। एक तो वर्दी में हो आप, दूसरा आप वर्दी की वैसे भी मौत अच्छी मौत है कि आप ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हो, दूसरा आप उसमें मदद करने के लिए गए हुए हो। तो ये हमारे तो सिविलियन को चाहिए कि वो पहुँचें वहाँ हेलीकॉप्टर में, शौपने बाँटें और ये जो कुछ करें। तो बहरहाल बहुत अच्छा एक इमेज गया है फ़ौज का लोगों के सामने। और फिर उन्होंने जो जानें दी, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। और देखो, लोग मुझे कहते हैं आप फ़ौज की तारीफ़ करते हो। मैं आपसे, जो आदमी मुल्क का खैर ख्वाह होता है ना, वो वही बात करेगा जिसमें मुल्क की खैर ख्वाही हो। पाकिस्तान के पास फ़ौज के अलावा बचा कुछ भी नहीं है। उनकी खामियों के बावजूद, मैं ये नहीं कह रहा उनकी जो खामियाँ हैं मैं उनको खूबियाँ, वो जो खामियाँ हैं वो सारी दुनिया को बताएं, लेकिन इस्लाम क्या कहता है, खूबियाँ और खामियाँ को क्या करो, प्लस माइनस करो। सईद इब्ने मुसैयब रहिमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े ताबीई हैं। वो कहते हैं, मैंने जब लोगों में देखा, मैंने मयार बनाया कि अच्छा वो है जिसमें कोई बुराई ना हो, बुरा वो है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। कहने जब मैंने इस मयार पे लोगों को परखना शुरू किया, तो मुझे एक भी ऐसा अच्छा नज़र नहीं आया जिसमें कोई बुराई ना हो, और एक भी ऐसा बुरा नज़र नहीं आया जिसमें कोई अच्छाई ना हो। तो गोया वो कहते हैं मैंने मयार चेंज कर लिया। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा शख्स देखें जिसमें 100% अच्छाई हो, बुराई कोई ना हो, तो मेरा ख्याल है आप अच्छा आदमी तलाश करते करते दुनिया से चले जाएंगे। अच्छे आप कहेंगे दुनिया सारी बुरी ही है, तो आपके तबसरा गलत होगा। और अगर आप बुरा आदमी तलाश करें और डेफिनेशन ये हो कि बुरा उसे कहते हैं जिसमें कोई अच्छाई ना हो, तो मेरा ख्याल है फिर दुनिया में कोई बुरा आपको नज़र नहीं आएगा। आप कहेंगे सारी दुनिया अच्छी, क्योंकि एक आध अच्छाई तो हर एक में होती है। तो वो कहते हैं मेरी नज़र में अच्छाई और बुराई का मयार क्या है कि खूबियाँ ज़्यादा हों, खामियाँ कम। और बुराई का मयार यह है, बुराइयाँ ज़्यादा हों, खूबियाँ कम। समझ में आ रही है बात? तो आप जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन तमाम इदारों को कंपेयर किया करें, आप फ़ौज के साथ कंपेयर किया करें। एक तरफा फैसला ना किया करें कि इसमें ये खामी ये खूबी, कंपेयर करें। क्योंकि दुनिया कंपेयर के उसूल पे ही चल रही है, तकाबुल पे चल रही है। देखो, आपने मस्जिद के लिए इमाम रखना है, तो 10 आदमियों के इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, उनमें एज कंपेयर टू अदर जो ज़्यादा अच्छा होगा उसको सेलेक्ट करोगे ना। क्या हो गया मेरे भाई? या आप कहोगे 100% हम मुझे सहाबी जैसा अच्छा इमाम चाहिए, मिलेगा आपको मार्केट में?
آپ کہو گے یار 10 آدمیوں نے انٹرویو دیا تو یہ والا ہمیں نسبتاً زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اس بیس پر آپ اچھائی برائی کا فیصلہ کرو گے. اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیں, رشتے کی مثال, 10 بندوں کے رشتے آپ کی بیٹی کے لیے آئے, آپ کہو گے مجھے 100% اچھا آدمی چاہیے, تو آپ کی بچی کہے گی ابا آپ 100% اچھے نہیں ہو, تو آپ کو داماد 100% اچھا کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, بھائی یہ والا اس سے ذرا زیادہ اچھا ہے, وہ والا اس سے نسبتاً اچھا ہے, تو ان میں یہ والا ذرا مناسب لگ رہا ہے ہمیں. تو مناسب ہونے کی بیس پہ آپ اس کے فیصلہ کرتے ہو بہت اچھا ہے, اور اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیتے ہو. تو دنیا اسی اصول پہ چل رہی ہے. تو آپ خوب سمجھ لیں کہ لوگ ہمارے سامنے سعودی عرب کی برائی کرتے ہیں, سعودی عرب میں یہ ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے, یہ بادشاہ کے چل رہا ہے, ڈنڈا چل رہا ہے. میں کہتا ہوں سعودی عرب کو دیگر اسلامی ممالک سے کمپیئر کریں تو پھر فیصلہ کریں. سعودی عرب کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر, ابے بول لو نا یار, نہیں کریں. ایک صاحب میرے پاس آئے, میری بیگم یہ بھی کرتی ہے, نماز میں سستی کرتی ہے, پردے میں سستی کرتی ہے. میں نے کہا آپ اپنی بیگم کو امی عائشہ سے کمپیئر بولو نہ کریں, کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی وہ. اب آپ اپنی بیگم کو اگر آپ امی عائشہ سے کمپیئر کرو گے, آپ کہو گے میں تو انڈے پراٹھے بھی کھلا رہا ہوں, میں اسے شام کو میں نے کل پیزا بھی کھلایا تھا اس کمبخت کو, جو لوگوں کے دل کی آواز ہے, کمبخت ہے نہیں وہ, میں نے اس کو گھمانے پھرانے بھی لے گیا میں, پھر بھی اس دن مجھے غصہ آیا تو اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, امی عائشہ تو ایسی نہیں تھی. تو آپ طلاقیں دیتے رہو گے, آپ کو کوئی ڈھنگ کی عورت آپ کی مرضی کی نہیں ملی. تو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا, میری بیگم یہ کر رہی ہے, میری بیگم, میں اس سے کہتا ہوں بھائی اپنی بیگم کو خاندان کی دوسری عورتوں سے کمپیئر کرو, وہ تو بالکل بھی پردہ نہیں کرتی ہیں, کم از کم دوپٹہ تو لے لیتی ہے نا سر گھر سے باہر نکلتے ہوئے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کمپیئر کر, یہ دور اصول یہ ہے کہ کمپیئر کیا جاتا ہے, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون کیسا ہے. پاکستان آرمی کو دوسرے ملکوں کی آرمی سے کمپیئر کریں آپ, خاص طور پر اسلامی ملکوں سے. پاکستان آرمی کو پاکستان کے دیگر اداروں سے کمپیئر کریں. اگر خامیاں ہی تلاش کرتے رہیں گے وہ تو سب میں ملیں گی آپ کو. کمپیئر کریں گے تو آپ کہو گے بھائی جتنے بھی ملک میں دیگر ادارے ہیں اس میں ابھی بھی پاکستان آرمی نمبر 1 ہے. آرمی میں آفس میں اگر صبح 8 بجے کا ٹائم ہے تو اس آفیسر نے صبح 8 بجے پہنچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ہمیں جب پاکستان نیوی نے ہمیں بلایا نا, صبح 7 بجے انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ گاڑی آئے گی, 7 بجے پہنچے ہوئے تھے سارے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو سارے آفیسر جاگے ہوئے, سب کے چہرے کھلے کھلے. آپ کہیں صبح فجر کے بعد کسی کے ادارے میں چلے تو جاؤ, بندہ نہیں ملے گا آپ کو. اور گورنمنٹ اداروں میں 9 بجے جاؤ تو سارے مرجھائے ہوئے ملیں گے, جیسے اول تو ملیں گے ہی نہیں. آ رہے ہوں گے تو کیسے آ رہے ہوں گے, ایک تمیز ملے گی آپ کو, صفائی ستھرائی ملے گی, ڈسپلن ملے گا. تو یہ بھی تو ایک خوبیاں میرے بھائی. اور یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان بچا ہوا کس کی وجہ سے ہے؟ فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے. فوج کو آپ ہٹا دو. امریکہ, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں باطل کی, حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. باطل جو ہے نا اس وقت آپ کی سول حکومتوں سے پریشان نہیں ہے, باطل صرف آپ کی فوجی قوت اور ایٹمی اثاثوں سے خوفزدہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے حوالے رکھ دو, فوج ختم کر دو, وہ آپ کے ملک کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پاور ہے نا تمہاری, اس کو ختم کرو. تو یہ بھی تو ایک خوبی ہے. پھر میں بتا دوں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آرمی نے یہ کیا, وہ اعتراضات اپنی جگہ درست ہوں گے. کچھ تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کیا نہیں ہوتا, لیکن وہ اعتراضات ہم مان کے کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ایز کمپیئر تو کمپیئر کیا جائے دیگر اداروں سے تو عالمی کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. میں ملا ہوں لاہور کے, جب تک دیکھو ہم بھی یہ پھینکتے تھے, بہت بڑے پھینکو تھے, جب تک ہم ملتے نہیں تھے. جب آپ اپنے ڈڑبے سے باہر نکلتے ہو, ڈاکٹروں سے ملتے ہو, انجینئروں سے ملتے ہو, سائنسدانوں سے ملتے ہو, فوجیوں سے ملتے ہو, عدالتوں سے ملتے ہو, آپ کو پتہ چلتا ہے حقیقی نالج ہے کیا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ معلومات لیتے ہو, فیس بک کی معلومات لیتے ہو, یہ فیس بک اور انٹرنیٹ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں. صحافیوں سے پوچھتے ہو, صحافی عموماً پیڈ ہوتے ہیں, وہ ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ ابھی عمران خان کو گرانا ہے, ابھی عمران خان کو چڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا. تبھی آپ ان کے دیکھو پچھلے سال ایک کو چڑھا رہے ہوتے ہیں, اگلے سال اس کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, جو صحافی میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ورنہ وہ حشر نہ ہو جو مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کیا تھا. تو جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نالج ہمیشہ آپ جب تک ان لوگوں سے نہ ملو,
ہماری فوج کے بارے میں ایک بہت بڑا تانا ہے کہ لبرل آرمی ہے، یہ مذہب کو نہیں مانتی. ہم بھی یہ کہتے تھے. میرے جو بیانات آپ 2006 کے اٹھائیں فوج کے خلاف بیانات تھے، اور اتنے خطرناک بیانات تھے کہ شگر ہے اس زمانے میں ریکارڈ نہیں ہوتے تھے. میں اندر ہوتا آج. فل ہم نے جو اپنی رائے تھی وہ دی. ہم جب چلے پھرے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا وہ گمان غلط تھا. وہ گمان غلط تھا. پاکستان نیوی نے میرے شاگردوں کو، میرے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اسپیشل نہیں تھے، یعنی اور بھی علماء کے شاگرد تھے. میرے کا مطلب مجھے یقین سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے شاگرد جو عالم تھے کمیشن آفیسر بھرتی کیا ہے ان کو. یار دنیا کی کسی آرمی میں مولوی کا کوئی مقام ہے کہ اس کو کمیشن آفیسر بھرتی کیا جا رہا ہو صرف مذہب کو مذہبی موٹیویشن کے لیے؟ تو یہ بھی تو ایک خوبی ہے. میں کور کمانڈر سے ملا لاہور کے. اچھا میں فوجیوں سے ملتا بھی نہیں ہوں، کہیں ملی ہوئی تصویریں آ جائیں تو سمجھ لو فوجی نے مجھے اپنے آپ سے ملایا بٹھانے کے لیے. مجھے شوق نہیں ہے سرکاری عہدیداروں سے ملنے کا. کور کمانڈر سے بھی ملاقات ایسی ہوئی کہ وہ پیغام بھجوایا کہ وہ میرا بیان سنتے ہیں تو بڑا شوق ہے ملنے کا. کئی بار مجھے کہا کہ آپ لاہور آئیں تو ایک ویسے ہی سلام دعا کے لیے. میں نہیں گیا. کئی بار میں لاہور گیا پھر بھی نہیں میں ملا. میں نے کہا ایسے میری تصویریں آ جائیں گی لوگ کہیں گے فوج کے آدمی ہیں، لیکن میں نہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرے اپنے کزن آرمی میں میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی کئی مہینے، کئی سال، مہینے تو دور کی بات ہے. تو میں نہیں ملا. بہت سے لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں آپ ملوائیں ہمیں. میں نے کہا میں خود نہیں مل رہا، میں تمہیں کیوں ملاؤں. اللہ کی قدرت، ایک بڑے عالم کا جانا ہوا وہ مجھے بھی لے گئے. انہوں نے کہا یار ملاقات ہے آپ مل لو. میں گیا، اتنی بڑی داڑھی لاہور کے آن ڈیوٹی کور کمانڈر کی. کور کمانڈر بڑی چیز ہوتا ہے بھائی. انہوں نے کہا میں عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے بڑے بزرگ تھے ان سے بیعت بھی ہوں، یا ان کے والد بیعت تھے، انہی کے مواعظ رکھے ہوئے. ہر سال پابندی سے تراویح کی نماز خود پڑھاتے ہیں وہ. پھر ان کا بیٹا آیا ملنے کے لیے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، وہ آرمی میں کیپٹن ہے، اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی. انہوں نے کہا یہ بھی حافظ قرآن ہے، یہ بھی ہر سال مصلی سناتا ہے. تو میں نے پھر ان سے گپ شپ لگائی. میں نے کہا فوج اور اسلام کا کتنا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب فوج اور اسلام کا رشتہ کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. اسلام کی بیس اگر ہٹا دی تو فوج دھڑام سے بیٹھ جائے گی. ہماری تو مجبوری ہے اسلام، اس لیے کہ موٹیویشن تو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اسلام سے ملے گی. اگر ہم یہ شہادت اور یہ قرآنی آیات نکال دیں تو لبرل آرمی بن جائے گی. تو لڑائی تو موٹیویشن کے بغیر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا اسلام سے فوج کا رشتہ کسی بھی قیمت پہ ختم نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ فوج میں کوئی لبرل لوگ آ کے گڑبڑ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، لیکن آرمی کا اصل ہدف یہ نہیں ہے. برے لوگ آتے ہیں جو لبرل ہوتے ہیں، جو غلط رخ پہ چل رہے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. آرمی کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے. جیسے اچھا ادارہ ہوتا ہے برے لوگ اس میں آتے ہیں، اور ایک برا ادارہ ہوتا ہے دو چار اچھے بھی چلے جاتے ہیں. تو میں تو جس فوجی آفیسر سے ملا ہوں مجھے اس میں علماء کی محبت نظر آئی، نماز نظر آئی. شراب کباب کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے سارے شرابی ہوتے ہیں، ایسا کچھ چند ایک لوگ ہیں جو بہت اپر لیول پہ. ادھر ایک لیفٹنٹ کمانڈر مجھ سے ملنے کے لیے آیا کہ میرا کورٹ مارشل ہو گیا ہے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کی بیس پہ. پاکستان اگر آپ دیکھو فوج کے خلاف بولنے سے ایک بڑا نقصان کیا ہوگا؟ موٹیویشن نہیں ملے گی ہمارے فوجیوں کو جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو جو لڑ رہے ہیں ہم ان کو تھوڑی ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہم تو افسروں کو کہہ رہے ہیں. جب افسروں کی برائی آپ کرو گے تو انہی افسروں کے آرڈر پہ تو وہ بارڈر پہ لڑ رہا ہے نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور دوسرا وہی فوجی تو ترقی کر کے پھر کیا بنتا ہے؟ وہ گدے پہ بیٹھ کے تھوڑی ایک دم چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا. ابے پہلے بھرتی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے رگڑے لگتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشکیلات ہوتی ہیں، پہاڑیوں پر ٹائم لگاتا ہے، بم دھماکے سنتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ چیف بنتا ہے نا. اب آپ اس چیف کی لائف دیکھ رہے ہو، زبردست لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے. او بھائی یہ یہاں تک پہنچنے میں بڑے پاپڑ بیلے اس نے. یہ بالکل ایسے جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں اور 6 گارڈ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو لگژری لائف اسٹائل ان مولویوں کا. آپ بن جاؤ مولوی، پھر کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لگژری لائف اسٹائل تو ہر آدمی کو چاہیے ہوتا ہے نا، تو بن جاؤ نا. آپ کو پتا ہے بھائی پہلے مدرسے کی چٹائیوں پہ 8 سال گزارنے پڑیں گے. ہم نے 8 سال دال کھائی ہے الحمدللہ. ایک دن مرغی پکتی تھی ہمارے مدرسے میں. مدرسے والے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، وہ تو ہم لوگ کی برائیاں کر رہا ہے. میں جس مدرسے میں پڑھا ایک دن مرغی پکتی تھی. ایک دن مرغی پہ پھڈا بھی ہو گیا تھا. وہ ایک نے زیادہ کھینچ لی، دوسرے کے پاس شوربہ آیا تو جھگڑا گیا استاد کے پاس. استاد نے کہا شرم نہیں آتی، مرغیوں کی بوٹیوں پہ لڑتے ہو، آئندہ سے شوربہ ملے گا، بوٹی کسی کو بھی نہیں ملے گی.
وہ 2-3 مہینے بوٹیاں ہی بند کر دی انہوں نے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے یار, تم بوٹیوں پہ لڑ رہے ہو. 2-3 طلبہ تھے بیچارے, بچے ہیں تو لڑ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. انہوں نے تنبیہ کی, ہم نے کہا یار تمہارے پڈے میں ہماری مرغی گئی. دال کھاتے تھے الحمدللہ, خوشی خوشی کھاتے تھے. 8 سال ہم نے اس طرح گزارے, اس کے بعد بھی ہم نے بائکوں پہ گھومے ہیں, دھکے کھائے ہیں, اور لوگ تانے دیتے تھے کوئی لڑکی نہیں دے گا, رشتہ نہیں ملے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, کماؤ گے کہاں سے, یہ کہاں سے ہوگا, وہ کہاں سے ہوگا. ہم نے کہا بھائی اللہ کھلاتا ہے, اللہ, ہم تو کمانے کے لیے آئے نہیں اس فیلڈ میں. بیانات کرنا شروع کیے, لوگ آتے شروع ہو گئے, چینل بن گیا, بات پھیلتی چلی گئی, تھریٹس آنا شروع ہو گئی, ایجنسیوں کی خبریں آنا شروع ہو گئی, بھائی لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے تو گارڈ رکھ لو. کیا خیال ہے؟ اب گارڈ نہیں رکھتے تو بھی مصیبت ہے, گارڈ رکھیں. مجھے تو 4 سال سے قانونی ادارے کہہ رہے ہیں گارڈ لے کے گھومو, پولیس موبائل دینے کے لیے تیار ہے. ہم جو بھی مشہور آدمی ہوتا ہے اس کو حکومتی ادارے دیتے ہیں, جو بھی ہوگا, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو. یہ لا ہے, علاقے کے تھانے کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی مشہور آدمی جس کے قتل کا خطرہ ہو, بھائی تو ادھر سیکورٹی دینی ہے. تو 6 سال سے پولیس والے, رینجرز والے اپنے لوگ کے یار رکھ لو گارڈ, کوئی بھڑکا کے چلا جائے گا. پھر ہمیں نظر آیا ریکیاں ہو رہی ہیں, ہماری بندے تعاقب کر رہے ہیں, ادھر سے نکل رہے ہیں, ادھر سے ہم ڈاش دے رہے ہیں ان کو. 3 سال 2-4 سال ہماری ریکیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد جا کے پھر سنجیدگی سے سوچا یار گارڈ رکھ لینا چاہیے ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے کہا ہمارے پاس روکڑا نہیں ہے گارڈ رکھنے کا. تو لوگوں نے کہا روکڑے کا ہم انتظام کرتے ہیں, گارڈ رکھو آپ. پھر ہم نے کہا گارڈ جب رکھیں گے تو بائکوں پہ گھمائیں گے ان کو. اب یہ تو اس کے لوازمات میں سے ہے نا, گاڑی بھی, گارڈ جب ہوگا تو گاڑی بھی تو ہوگی. اب ہم پٹپٹی پہ جا رہے ہیں 70 پہ, پیچھے گارڈ آ رہے ہیں لینڈ کروزر پہ, اچھا لگے گا؟ پھر ہم نے اسلامک بینک سے رابطہ کیا, یار ہمیں کوئی قسطوں پہ کوئی گاڑی دلا دو, گارڈ کو پیچھے بٹھانا ہے, کیا کریں ہم. اس چکر میں گاڑی آ گئی ہمارے پاس. اس پہ یوٹیوب پہ لوگ چلا رہے ہیں, ان کے لگژری لائف اسٹائل دیکھو. علماء کے پاس نا رزق زبردستی دوڑ کے آتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہم جب مدرسے میں گئے نا تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ علماء کی جو لائف اسٹائل ہے نا اس کو دیکھ کے دھوکے میں نہ ہو کہ یہ بڑے عیاش ہیں. انہوں نے کہا ان کا ماضی دیکھا کرو. مولانا طارق جمیل صاحب پہ لوگ اشکال کرتے ہیں, V8 میں گھومتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے 1 سال ابلے ہوئے چاول کھائے ہیں تبلیغ میں, دھکے کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں. ایک دفعہ اپنی کارگزاری سنائے, ہماری آنکھیں ہم سے ضبط نہیں ہو رہا تھا, اتنا ہمیں رونا آ رہا تھا ان کا ماضی دیکھ کے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک عزت مل جاتی ہے. اور ہمیں ابھی بھی اگر تھریٹ ختم ہو جائے فوراً گارڈ ہم کیا کر دیں گے, ختم, وہی اپنی پٹپٹی پہ آ جائیں گے ہم دوبارہ سے. اس کا اپنا مزہ ہے یار, W11 کا جو مزہ ہے. ہم تو یار کہتے ہیں ہم تو 4J میں بیٹھے ہوئے, 4K میں بیٹھے ہوئے ٹائم ہو گیا. 4K میں ہم یہاں سے بیٹھتے تھے, ڈاک یارڈ جاتے تھے. میں ڈاک یارڈ میں بھی, پاکستان نیوی میں بھی رہا ہوں, پیچھے پھٹے پہ بیٹھتے تھے ہم. لونڈے لپاڑے ہوتے تھے اسکول کے ہمارے ساتھ, اتنی اسپیڈ سے بھگاتا تھا پھٹا اٹھ کے نیچے گر جاتا تھا. اس کا اپنا مزہ تھا, زگ زیگ گلیوں میں بھاگ رہی ہے, اور بس کتنی بھی بھری ہوئی ہو دھکے دے دے کے کنڈکٹر گھسا دیتا تھا اندر. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, کرائے کے لیے اس دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لیتا ہوا دوسرے دروازے سے اتر جائے گا. یہ معجزے ہمیں W11 میں دیکھنے کو ملتے تھے. موبائل غائب ہو رہے ہیں, بچا کے نکل آئے موبائل, اس کی خوشیاں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہماری تو نیچرل لائف ہی ختم ہو گئی یار. کبھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں چائے پی رہے ہیں یا کچھ بھی, کہیں بھی آزادی ختم ہو گئی ہماری. تو اب وہ لگژری لائف کو, علماء کو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا. اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا بھی اللہ سے نسبت ہوگی, وہ ان چیزوں پہ خوش نہیں ہوتے, گاڑیوں پہ. ہاں سہولت کے لیے گاڑی رکھیں آپ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں کوئی وہ نہیں ہیں. تو اب کوئی آرمی کا اتنا بڑا آفیسر ہے, اس کا 1000 گز کا بنگلہ ہے, تو جس گریڈ کا وہ آفیسر ہے اسی میں سول کے کو دیکھ لو جو اتنے گریڈ کا ہے وہ کیا کر رہا ہے. کمپیئر کرو گے تو فوج میں 20ویں گریڈ والا ہوگا نا, اور سویلین میں 20ویں گریڈ والا, ان کی دونوں کی لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق. وہ فوجی جو 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوگا رات کو ٹائم پہ سوئے گا, صبح ٹائم پہ اٹھ کے فوراً ڈیوٹی کے لیے پہنچے گا. یہاں جو 20ویں گریڈ کا ہوگا, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ 6 مہینے مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. فون کرو گے فون نہیں اٹھائے گا. وہ سیلاب آئے گا تو اس کو 3 مہینے بعد تو پتہ چلے گا کوئی مر گیا بندہ یہاں پہ. تو کمپیئر کر کے دیکھیں تو میرے بھائی اب بھی الحمدللہ فوج کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. باقی فوج میں جو خامیاں ہیں وہ ختم کیسے ہوں گی؟ وہ مخالفت سے نہیں ہوں گی. وہ آپ عزت دار لوگوں کو فوج میں بھیجو, اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجو, دینداروں کو بھیجو. اس سے کیا ہوگا؟ فوج کا تو ایک معیار ہے, جو اس معیار پہ اترے گا اس کی سلیکشن ہو جائے گی. تو اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ فوج میں آئیں گے, آپ نہیں جاؤ گے تو کون لوگ جائیں گے؟ بیکار لوگ جائیں گے. تو جو ایک طریقہ ہے اس کے حساب سے اب چلو آپ. تو بہرحال اصل تو میں نے یہ بات کی اس لیے کہ جو ہمارے افسران شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے.
بڑی پیاری مبارک موت ہے ڈیوٹی کے دوران اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے. اللہ ان کی شہادت قبول کرے, ان کے درجات بلند کرے. اور اپنے لیے بھی دعا کریں, اللہ ہمیں بستر کی موت کے بجائے میدان کی شہادت کی موت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. 4 دفعہ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے قتل کیا جاؤں. 4 دفعہ آپ نے شہادت کی. یعنی اتنا پیارا عمل ہے, اللہ بار بار یہ کام کرے. تو شہادت سے بڑی دنیا میں مسلمان کے لیے کوئی عزت کی موت نہیں ہے.